अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्लो मुल्तान और मैं हूं आपका मेज़बान सईद इरफान शाह। आज हमारे न्यूज़ ग्लो के स्टूडियो प्रोग्राम अवामी बैठक में जो शख्सियात मौजूद हैं उनसे जो बातचीत होगी वो होगी ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग। खलीजी ममालिक में तबाही, पूरी दुनिया के लिए मुश्किलात, अमेरिका का योमिया अरबों डॉलर का नुकसान, ईरान में 43,000 इमारतें तबाह, 2,000 लोग शहीद। अमेरिका मुसलमान ममालिक में जंग फैलाने की साजिश में नाकाम हो चुका है। अमेरिका इसराइल की जानिब से ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स की नकल तैयार करके मुस्लिम ममालिक पर हमले कराने का इंकशाफ भी किया है। इन हालात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जिन शख्सियात को अपने न्यूज़ ग्लो के स्टूडियो प्रोग्राम अवामी राय में प्रोग्राम अवामी बैठक में जिन शख्सियात को आज हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया है, मैं उनका तारुफ भी कराता जाऊँ। मेरे साथ इस मौजूद हैं मोहतरमा तैयबा बिलाल साहिबा, डायरेक्टर हैं ऑफ बलसन पब्लिक स्कूल, चेयरमैन ऑफ सैनिट सिटी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की। बहुत शुक्रिया मैडम, आप तशरीफ़ लाई। इनके साथ मौजूद हैं मलक फ़हीम अरशद शुजा साहब, उम्मीदवार हैं MPA PP 215 के, सरपरस्त आला है मज़दूर रिक्शा यूनियन मुल्तान के। इनके साथ जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं मियाँ वकास फरीद कुरैशी साहब हैं, माहिर तालीम व समाजी रहनुमा हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं एजुकेशन एंड सोशल फोरम, सदर हैं ग्लोबल फोरम पाकिस्तान के। मैं तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो न्यूज़ ग्लोब के प्रोग्राम अवामी बैठक में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा मैडम तैयबा बिलाल साहिबा से। मैडम बताइएगा कि अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग आज 20वें रोज़ में दाखिल है, क्या समझती हैं कोई जंग बंदी के इम्कानात हैं? जी, जैसे कि पता चल रहा है, एक हालात बने हुए हैं जंग के, लेकिन फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि ये आलमी जंग की तरफ जा रही है, क्योंकि ना अमेरिका किसी बात को सुनने के लिए तैयार है और ना ही ईरान, और ना ही कोई हमारी उम्मत मुसलमान साथ दे रही है कि वो इस जंग को तवील होने से रोका जाए। मज़ीद ये है कि जिस तरह बड़े ममालिक तो लड़ रहे हैं, लेकिन आम आवाम उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। सारा कुछ जो है एक खौफ का आलम फैला हुआ है, हर कंट्री में ही फैला हुआ है, जिसकी वजह से सारे काम भी रुके हुए हैं और माशियत भी ख़राब हो रही है और मुल्की हालात भी ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। शुजा साहब, आप बताइएगा कि आप नए हर्म्स बंद होने से पूरी दुनिया परेशान है, तेल का बहरान है, महंगाई का तूफान है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल जी, आप ये देख सकते हैं जो अमेरिका और इसराइल ने जंगी जुनून अपने ऊपर सवार करके रखा हुआ है, जी जी, ये तकरीबन पूरी दुनिया के लिए ये तबाही का बाइस है जी। अपना हर्म्स जो है, जो एक गुजरगाह है जो ईरान से गुजरती है, तो उसके असरात हर छोटे बड़े मुल्क पर पड़ चुके हैं। हम औरों की क्या मिसाल दें, पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने है। यक एक ही रात में 55 रुपए का इजाफा जो किया गया पेट्रोल का, उससे हर आम तबका फिक्र का बंदा मुतासिर हुआ है। हमारी मुईशत जो है वो पहले डावाडोल थी, अब मजीद डाउन हो चुकी है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान अफवाज के साथ हैं। जो पाकिस्तानी अफवाज इस वक्त अपना फरीजा सर अंजाम दे रही हैं बतौर मुसलमान मुल्क, उससे हम मुतमईन हैं। लेकिन जो इसराइल और ईरान इनकी जो जंग है, इसको अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब जो दौर है वो इसका जंगों का, बमों का, धमाकों का नहीं है। आजकल की जो जंगें हैं वो मुईशत पर लड़ी जाती हैं। आजकल की जंगें जो हैं वो मुआशरत को देख के आगे चली जाती हैं। इस तरह तो सारी बर्बादी ही बर्बादी है। ईरान बहुत अच्छा है, हम बतौर पाकिस्तान मुसलमान उसको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इस जंग को रुक जाना चाहिए। मेरे ख्याल में अब मजीद ये आगे नहीं जाएगी। अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन वो सेफ रास्ता ढूंढ रहा है कि मैं किस तरह निकलूं। उसकी मेन मिसाल आप देखें, 20 दिन हो गए किसी ने अमेरिका और इसराइल की मदद नहीं की, किसी यूरोपीय ममालिक ने। इट मीन्स कि वो समझते हैं कि ये तबाही किसी के लिए बेहतर नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि जल्दी खत्म होने वाली है। जो जिसके असरात बहुत बुरे आ रहे हैं, मजीद ये नहीं आएंगे, ये जल्दी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। मियाँ वकास साहब की साइड पर आते हैं। मियाँ साहब बताइएगा कि खलीजी ममालिक में कायम अमेरिकी एयर बेसिस पर ईरानी हमलों को इस्लामी ममालिक पर हमला करार दिलवाने के लिए अमेरिका इसराइल से ईरानी साख्त के मिसाइल और ड्रोन्स बनाकर इस्लामी ममालिक पर हमले खुद करवाकर इस्लामी ममालिक को जंग में शामिल करने में क्या अमेरिका कामयाब हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह करम तेरे। सबसे पहले तो शुक्रिया इरफान शाह साहब, आपने हमें मदऊ किया। जी बिल्कुल। और
اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ کو جو بات کہہ دی جائے آپ اس کو یقین کر لیں. اب دنیا سب دیکھ رہی ہے, سب کے سامنے ہے. اور ایران کے جو حملے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی غلط حملے نہیں تھے, کیونکہ وہاں پر ان کے جو امریکہ اور اسرائیل کے ایئر بیسز ہیں وہاں سے انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کرنا تھا. تو ایران کو پورا حق ہے اپنے دفاع کا, اور ایران نے جو کچھ کیا میرے خیال میں وہ ٹھیک ہی کیا. اور باقی یہ ہے کہ جس طرح ملک فہیم صاحب نے بتایا تو بات 100% ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے اب سیف راستہ ڈھونڈ رہا ہے نکلنے کا, لیکن پوری دنیا سے اپنی مدد کی اس نے اپیل کر دی ہے. کہاں سپر پاور, کہاں جو ہے وہ مانگ رہا ہے, اپنی ہیلپ مانگ رہا ہے, ممالک کو کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا اگر آپ سپر پاور ہیں پھر آپ کو ہیلپ کی تو ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ پھر اپنا جو ہے اپنی جنگ لڑے آپ. اور اس جنگ سے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی خوش نہیں ہے, دنیا کا کوئی بھی ملک خوش نہیں ہے. اگر چین اور رشیا کی بات کر لیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو جتنا بھی یہ لینگر آن کریں گے, آپ اس کو لمبا لے جائیں گے تو آپ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں آپ لوگ. اور اس کی جو ہے نا اس کے اثرات جو ہیں آپ کے سامنے تمام ممالک پر پڑ رہے ہیں. جو ملک ڈائریکٹ شامل نہیں بھی ہے انڈائریکٹلی اس کے اوپر اثرات ہو رہے ہیں جنگ کے, تو یہ سارے دنیا میں اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کو جو ہے امریکہ چاہ رہا ہے سیف راستہ, لیکن جو کہ اس کو اب سب دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ وہ سپر پاور نہیں بلکہ ایک دہشت گرد جو ہے وہ جو ہے نا وہ ایک جماعت کی صورت میں, ٹولے کی صورت میں وہ پوری دنیا پر جلکار اپنی کر رہا ہے. شجاع صاحب کی طرف آتے ہیں. شجاع صاحب آپ بتائیے گا کہ پاکستان اور ترکی جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی سفارتی کوشش کر رہے ہیں, کیا مذاکرات کے امکانات ہیں؟ جی بالکل جی, ترکی بھی کر رہا ہے. اس وقت ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چائنا بھی اس میں کوشش کر رہا ہے. تو چائنا ایک مضبوط معیشت ہے, وہ بھی یہ جنگ نہیں چاہتا, اور اس میں پاکستان تو اہم کردار ہے. پاکستان ایک ایسے خطے میں ہے ہر طرف سے یہ ایران, افغانستان, چین کے ساتھ ہے, تو ثالثی میں پاکستان کا بہت اہم کردار ادا کرنا ہے. تو اس سلسلے میں الحمدللہ ہماری جو سیاسی قیادت بھی ہے, عسکری قیادت بھی ہے, وہ اس میں بہت سیریس ہے. اور انشاءاللہ آپ چند دنوں میں ہی اس کا رزلٹ بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے اس ثالثی میں انشاءاللہ. اچھا چلیں جی, ٹھیک ہو گیا. اپنا میڈم آپ بتائیے گا کہ ایران میں گزشتہ دنوں القدس ریلی میں صدر سمیت ایرانی قیادت شریک تھی. اس ریلی کے قریب ہی امریکہ کی طرف سے حملے بھی کیے گئے, مگر کوئی ایک شخص بھی نہیں گھبرایا, اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے. اس جذبے کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ یہ کیا جذبہ ہے؟ یہ جذبہ اللہ اکبر کے ساتھ ہی آتا ہے, اور یہ تو ہمارا ایمان ہے. موت سے ہم نہیں ڈرتے, اور جنگ اور ان چیزوں سے مسلمان کبھی بھی نہیں گھبراتا, بلکہ اللہ اکبر کا نام لے کر جیت کر ہی آتا ہے. تکبیر, اللہ اکبر, اور جنگ بھی انشاءاللہ جیسے ہم نے بھی جیتی, اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جنگ اللہ اکبر کے نام کے ساتھ ہم ہی جیتیں گے. ایران کے ساتھ ہیں ہم, ہماری پاک فوج ہے, اسی وجہ سے وہ نہ گھبرائے, نہ ان کو کچھ مسئلہ ہوا, کیونکہ وہ خوف نہیں ہے نا مرنے کا. تو وقاص صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عثمان بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کے بعد جو ہے نا سب کچھ پیچھے نیچے ہو گیا. وہ صاحب جی اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اور جب اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اور وہ بہترین فیصلہ کر رہا ہے. اللہ کی مدد شامل اور ہے, بے شک ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے. اگر ان کے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں واق میں انہوں نے جو بھی حملے کیے, لیکن وہ واق جو ہے کامیابی ہوئی ان کی, جاری بھی رہی, اور یہ انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی شکست اور ایران کی فتح تک یہ جنگ جو ہے یہ جاری رہے گی, اور یہ دنیا دیکھے گی کہ یہ جو سپر پاور بنے پھر رہے ہیں یہ سپر پاور نہیں ہے. آپ اگر ان کی مثال لے لیں, آپ کی دشمنی ایران کے ساتھ کس چیز کی ہے آپ یہ بتا دیں. جسٹ انہوں نے تیل کے ذخائر پہ قبضہ کرنا ہے, اور ان کی کوئی دشمنی نہیں. ایٹم بم آپ نے بنایا ہے, کیا ایران کا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایٹم بم بنا رہا ہے کیا اس کا حق نہیں؟ تو ہر خود مختاری ہے نا, آزاد ملک ہے, اس کا حق ہے, اگر وہ بنانا چاہے بنانے دے. آپ کون ہوتے ہیں اس میں مداخلت کرنے والے؟ اور آپ جو ہے نا پوری دنیا کے انسانی حقوق کے علمدار بھی بنتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا آپ غزہ سے دیکھ لیں, اور پھر وہ کشمیر کا دیکھ لیں, پھر اس کو دیکھ لیں کہ جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو یہ سارے ممالک جو ہیں یہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں.
لیکن جب ان کے اپنے اس کے معاملات کی باری آتی ہے تو پھر انہیں انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں. لیکن پہلی مرتبہ ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جو یہ امریکہ نے ایران کے ساتھ جو جنگ کو چھیڑا ہے جی جی اس میں وہ دنیا کے تمام یورپین کنٹری سے بھی مدد مانگ رہا ہے, لیکن کوئی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ تمام مذاہب بیسیکلی وہ انسانی حقوق کے علمبردار. وہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے امن سے اپنی زندگی کو گزارے, اس چیز میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے جو حملے ہوئے ہیں اسرائیل پر, اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اپنی ہی حکومت کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ کیوں اس نے جنگ چھیڑی, کہ ہماری سکون کی زندگی کو تباہ کر دیا. بچے پھر رہے ہیں, خواتین جو ہے ماری ماری پھر رہی ہیں, اپنا تحفظ دیکھ رہے ہیں, وہ بیچارے زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں. ان کے اندر ڈر خوف اتنا ہو گیا ہے ایران کے حوالے سے بھی, وہ اپنی حکومت کو برا بھلا کہہ کہ آپ نے حملہ کیوں کیا. آپ نے حملہ کیا تو ظاہری بات ہے دوسرے افسر ریئیکشن تو آنا ہی ہے, انہیں اپنا ڈیفینس تو کرنا ہی ہے. اس معاملات میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے, یورپی کنٹریز بھی دیکھ رہی ہیں, ایشینز بھی دیکھ رہی ہیں. تو یہ فتح جو ہے یہ اب 20 دن کی, اور آگے ہم بھی ہماری سب کی جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, خواہش مند ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے بلانگ کرتے ہیں, ان سب کی جو ہے نا کوشش یہی ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے. اچھا شیشو صاحب, آپ بتائیے گا کہ کرد علاقے میں ریلی میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں نے شرکت کی. امریکہ اسرائیل حملوں کے باوجود نہ بچے گھبرائے نہ خواتین گھبرائی. کیا امریکہ اس جذبے کو شکست دے پائے گا؟ محترم, گزارش یہ ہے کہ بطور مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جب یہ کسی انسان میں کسی قوم میں سرایت کر جاتا ہے تو میرے خیال میں اللہ پاک اس کی خود بخود غیر مدد کر دیتا ہے. تو اس کی مثال ایران ہمارے سامنے ہے. ان کا ایمان مضبوط ہے, اس کی وجہ سے وہ اکیلا اس ٹائم سپر پاور کے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ان کا یہی جذبہ بچوں میں بھی ہے, خواتین میں بھی ہے, بزرگوں مردوں سب میں اس میں پایا جاتا ہے, جو ابھی تک ڈٹ کے کھڑا ہے. اور انشاءاللہ اس کو اس میں کامیابی مل بھی رہی ہے کہ اس کو, ٹھیک ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک اس کا اس طرح ساتھ نہیں دے رہے جس طرح دینا چاہیے, لیکن پھر بھی یہ اللہ پاک کی ایک نیک نیتی ہے ان مسلمانوں کے لیے, ایرانی عوام کے لیے, کہ اللہ پاک ان کی مدد فرما رکھا ہے. اور انشاءاللہ ایران اس میں سے سرخرو ہو کے نکلے گا, اور انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا بلند کر کے وہ اس جنگ سے نکلے گا انشاءاللہ. چلیے میڈم کی طرف آتے ہیں. میڈم آپ بتائیے گا کہ امریکہ اسرائیل صدر ٹرمپ روزانہ ایران فتح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, کیا کہیں گے آپ, جبکہ ایران اتنی شدت سے حملے کر رہا ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ شیخ صاحب آپ اس کا جواب دیں گے. سوال میں نے کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل صدر ٹرمپ روزانہ ایران فتح کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں, ایران اتنی شدت سے جبکہ حملہ کر رہا ہے, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ سر بات یہ ہے کہ امریکہ کو شدید نقصان ہو رہا ہے. ایران کی کرنسی کا ویلیو دیکھ لیں, امریکہ کی کرنسی کا ویلیو آپ دیکھ لیں, تو ہم یہ خود یہ دیکھ نہیں سکتے کہ نقصان کس کا زیادہ ہو رہا ہے. معاشی طور پر امریکہ اس ٹائم پیچھے ہٹتا جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ اب سیف راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں کس طرح یہاں سے نکلوں. اس کا ڈالروں میں میزائل 1 اربوں روپے میں جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی معیشت جو ہے وہ عوام بھی پریشان ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے جنگوں کا دور نہیں رہا, اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. آج تو معیشت کی جنگ کے مطابق دیکھا جاتا ہے کون سا ملک کس طرح ترقی کر رہا ہے, کس طرح نہیں کر رہا. یہ تو ٹرمپ ہے جو جنگی جنون جس پر سوار ہے, اور اس طرح کر کے امریکہ کو پیچھے لے کے جا رہا ہے, اور اس کے اثرات تمام لوگوں پر جیسے میں نے کہا وہ آ رہے ہیں. تو یہ جو معاملات چل رہے ہیں, یہ ٹرمپ کو جو سپورٹ نہیں مل رہی وہ عقل مندی کر رہے ہیں جو لوگ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. اور یہ معیشت کی جو جنگ ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے ہر ملک کو انشاءاللہ. اچھا میاں وقاص عامر صاحب, آپ بتائیے گا کہ نیتن یاہو اور اسرائیلی قیادت کے ہلاک ہونے کی خبریں بہت مقبولیت حاصل کی. نیتن یاہو کی ویڈیو بھی جاری کی جا رہی ہیں, وہ منظر عام پر بھی نہیں ہیں. کیا وہ ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیا رائے رکھتے ہیں آپ اس پر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کل AI کا دور ہے, اگر نیتن یاہو موجود ہے تو وہ ویسے ہی منظر عام پہ آنا چاہیے جس طرح ٹرمپ صاحب جو ہیں منظر عام پر ہیں. اور اگر چھپے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو واضح طور پہ برتری انہوں نے ظاہر کر دی ہے کہ ایران برتری پر ہے. اور AI کا دور ہے, ہو سکتا ہے کہ فیک ویڈیوز جاری کر رہے ہوں, اور یہ بھی چانسز ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو,
اس طرح کے ایران نے شدید حملے کیے ہیں اور اب تک جاری ہیں اس کے. جی جی تو اپنے نیتن یاہو کی اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کو ظاہر کبھی بھی نہیں کریں گے. اگر وہ ظاہر کرتے ہیں تو اس میں ظاہر بات ہے ان کی شکست نظر آ رہی ہے واضح طور پہ دنیا دیکھتی ہے. تو یہ ٹرمپ ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، یہ دونوں جو ہیں میں نہ مانوں کہ اس پہ چل رہے ہیں کہ جتنا بھی لاس ہو رہا ہے تو وہ ایران کی ہی شکست کا ہی بار بار اقرار کر رہے ہیں. اگر ایران کو شکست مل گئی ہے تو پھر ایران کے روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں میزائل جو ہے داغے جا رہے ہیں تو کس بنیاد پہ وہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ ممکن بھی ہے، چانسز اس کے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے جہنم حاصل ہو چکے ہوں. اور کیونکہ اگر نہیں جنم حاصل ہوئے تو پھر وہ ریگولر بنیاد پہ، جس طرح ٹرمپ جو ہے ڈیلی اپنی جو ہے آ کے وضاحتیں پیش کر رہے ہیں پوری دنیا کو کہ میرا ساتھ دیں، ٹھیک ہے جی، ایران کی جو ہے ثالثی میں کردار ادا کریں. نیتن یاہو کا بھی جو ہے اس میں ظاہر ہونا ضروری ہے. تو دونوں تو ایک ہی ہیں اصل میں، نیتن یاہو اور جو ہے اسرائیل اور امریکہ، یہ تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ تو ہو بھی سکتا ہے کہ جنم حاصل ہو سکتا ہے. شجاع صاحب کی طرف آتے ہیں. شجاع صاحب بتائیے گا کہ ایران نے نیتن یاہو کو تلاش کر کے مارنے کا اعلان کر دیا، جبکہ امریکہ نے ایران کی قیادت کے سروں کی قیمت کا بھی اعلان کر دیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ 80% میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو نہیں ہے اب اس دنیا میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کا سربراہ ہے. جیسے ٹرمپ اپنے ملک کا سربراہ ہے، وہ ہر 2 منٹ کے بعد ٹی وی پر آیا ہوتا ہے، میڈیا پر آیا ہوتا ہے. اسرائیل بھی تو اسی ٹیم کا حصہ ہے نا ٹرمپ کا. وہ کہاں ہے؟ اس کو بھی آنا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی کامیابی مل چکی ہیں، فخر سے آئے سامنے، کیوں نہیں آتے؟ اس کا مطلب ہے میں 80% یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ جہنم حاصل ہو چکا ہے. اور یہ امریکہ اور اسرائیل یہ اب اپنی حزمیت چھپانے کے لیے اس خبر کو لیک نہیں کر رہے. لیکن آج کل میڈیا کا دور ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایران نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے نیتن یاہو کو جہنم حاصل کر کے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور یہ ہو چکا ہے انشاءاللہ. میڈم کی طرف آتے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ جنگ پوری دنیا کو تباہی کی طرف لے کر جائے گی یا کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ کیا رائے آپ کی اس وقت؟ میری رائے تو یہ ہے کہ اگر تو یہ نہیں رکتی جی جی جنگ، پھر تو سبھی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر امریکہ اور ایران کو کوئی درمیان میں ثالثی کردار ادا نہیں کرتا جی جی تب تک پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز تو پھر یہی ہے کہ سارے ہی تباہی کی طرف آ رہے ہیں. میاں صاحب کی طرف آتے ہیں. میاں صاحب بتائیے گا کہ قطر اور ایران کے گیس کے ذخائر پر اسرائیل نے حملہ کیا، جبکہ قطر نے اس پر احتجاج کرتے ہوئے ایران کے حق میں بات کی ہے. اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ امریکہ کی جو جنگ ہے یا اسرائیل کی جنگ ہے اسلامی ممالک کے لیے، جی جی اگر ہم محسوس کریں تو انہوں نے باری باری ہر اسلامی ملک کی طرف بڑھے ہیں جن کے پاس تیل کے ذخائر ہیں، بہانہ بناتے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں پر آپ ایٹم بم بنا رہے ہیں تو آپ دہشت گردی کی طرف جائیں گے. دہشت گردی تو یہی پھیلا رہے ہیں. یہ صرف تیل کے ذخائر پہ قبضہ حاصل کرنے کا بہانہ ہے، صرف اور صرف. ملک ہمارا، جگہ ہماری، آپ کون ہو؟ آپ کو کس نے رائٹ دی ہے یہ؟ اگر آپ سپر پاور ہو، انسانی حقوق کے علمدار ہو، تو آپ جو ہے آپ کو تو چاہیے تھا کہ جو جس ملک کی ذخائر ہے، جس ملک کی چیز ہے، وہ اسی کا مالک ہے. لیکن آپ کو کوئی اس میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے. جی جی تو یہ صرف اور صرف یہ جو جنگ ہے اس کی قطر اور ایران کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے وہ اپنی جو ہے چاہتے ہیں کہ ہماری طاقت ہو، ہماری جو ہے ہماری نمائندے یہاں بیٹھے ہوں اور وہی سرو کریں اور سب کچھ جو ہے نا ہم لوگ ان سے لے جائیں. اور صرف ان کی نظر یہی ہے، جنگ کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. لیکن ہر ملک کو حق ہے اپنی جو ہے دفاع کو اپنے مضبوط کرنے کا. تو آپ جو ہے نا 10,000 کلومیٹر کے فاصلے سے اٹھتے ہیں اور آپ کی جو ہے نا جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو ایران بتا دیں کہ ایران نے کتنا لاس کیا ہے اس کا، امریکہ کا یا اسرائیل کا. پہلے انہوں نے ہی حملے شروع کیے ہیں اور صرف یہ ایٹم بم بہانہ ہے اور صرف تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کی ان کی کوشش ہے، جس میں یہ پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں اور مزید بھی ناکام ہونا ہے. اور یہ ثالثی کا کردار جو ہے ہر ملک ادا کرنا چاہتا ہے،
لیکن یہ ٹرمپ اور اسرائیل پر کسی بھی ملک کا جو کوئی بھی ملک ان کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہتا. وہ ثالثی کے کردار ادا کرنے کے درمیان میں آئے تو کیا ٹرمپ جو ہے اس پر قائم رہے گا یا جو ہے نا اسرائیل جو ہے اس پر قائم رہے گا. نہ صرف اسلامی ممالک بلکہ یورپین کنٹریز بھی کوئی بھی ان کے فیور میں اس وقت نہیں ہے. یہ جو ہے جلد ہی ٹرمپ نے ہی ہتھیار ڈال دینے اور جو ہے نا اپنا سیف راستہ جو ہے ڈھونڈے گا نکلنے کا یہاں سے. اور یہ واضح طور پہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ایران کو برتری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ برتری ہی رہے گی. میڈم طیبہ کی طرف آتے ہیں. میڈم بتائیے گا کہ جیسے اب پیٹرول کی قیمت ہے آسمان کو چھو رہی ہے، اس میں کیا سمجھتی ہیں آپ کہ مزید پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ مزید اضافہ ہوگا اس میں؟ جی بالکل، فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے جو حالات چل رہے ہیں. جب تک جنگ بندی کی طرف نہیں آتی جی تو اس طرف تو فی الحال تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول تیزی سے بڑھے گا. لیکن ان کیس اگر کوئی ثالثی کا کردار جیسے ادا ہوتا ہے، لیکن کچھ کہہ بھی رہے ہیں کہ آ بھی گیا پیٹرول ہمارے تک، پاکستان تک پہنچ بھی گیا ہے، تو اس میں شاید پرائسز واپس آ جائیں. لیکن فی الحال عام عوام کافی پریشان ہے. عید قریب ہے، اسکولز بند کر دیے گئے ہیں فیول بچانے کے لیے. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے تو پھر فی الحال تو پریشانی ہے اور کیا اور بڑھے سمجھتی گی. ہیں کہ جس طرح پیٹرول کا بحران ہے، کیا گیس کا بھی بحران آنے والا ہے؟ گیس کا تو بحران ہر وقت ہی رہتا ہے پاکستان میں، لیکن ڈیفینیٹلی ہر چیزیں ہی جو ہے ساری ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں. جس طرح پیٹرول نہیں پہنچ رہا تو گیس کی بھی بندش ہو سکتی ہے. بالکل. شریف صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، پیٹرول اور گیس کے حوالے سے؟ سر اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو ہمارے ملک میں ہر وقت کسی نہ کسی کو بحران رہتا ہی ہے. اب گرمی آ رہی ہے، بجلی کا بحران شروع ہو جائے گا. سردیاں آئی، گیس کا بحران شروع ہو جائے گا. جنگ آئی ہے تو پیٹرول کا بحران شروع ہو جائے گا. اس کا اثر ہم نے دیکھ لیا اپنے اوپر. 55 روپے بڑھا ہے اور 55 روپے نہیں بڑھا، یہ ہمارے حساب سے 100 روپے بڑھا ہے، کیونکہ ہر چیز پر اس کا افیکٹ آنا ہے. ٹرانسپورٹیشن بزنس کا اہم حصہ ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل ہے چاہے ٹرالر ہے. ان کے ذریعے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کے اور روزمرہ زندگیوں کی چیزوں پر، تو اس کے آٹومیٹک ریٹ بڑھ جاتے ہیں. کوئی ایک پیٹرول نہیں ہے، اس کے ساتھ ہزاروں ہماری ضرورت زندگی کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں جو ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جنگ جو ہے یہ معاشی تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے تمام لوگوں کو. اس لیے تو جتنے ممالک ہیں وہ ایک جنگ کے حق میں نہیں ہے. ٹرمپ کو کوئی بھی اس لیے سپورٹ نہیں کر رہا. بھائی ہم کیوں اس میں آئیں، ہم کیوں اپنی عوام کا نقصان کریں. تو انشاءاللہ یہ جو ہے معاملات، اس میں ہم جو ہماری پاکستانی قیادت ہے، حکومتیں ہیں، بیوروکریسی ہے، وہ کوشش تو کر رہی ہے کہ ہمیں ریلیف دینے کی. اور میں کل دیکھ رہا تھا ایک چینل پر کہ ایک دوست ہمارا بیٹھا ہوا ہے ملیشیا میں، تو کہتا ہے یار آپ کا 55 بڑا ہے، ہمارا 75 روپے یہاں پر ریٹ پڑا ہے. جو پاکستانی ہے ملیشیا کے حساب سے وہ 1 روپیہ ان کا، ہمارا 75 روپے بنتا ہے. تو اس حساب سے کہتا ہے ہمارا 1 روپیہ بڑا ہے لیکن آپ کو 55 بڑا ہے، ہماری پھر بھی مہنگائی کی شرح زیادہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الحمدللہ اگر اس طرح کی کیفیت پوری دنیا میں ہے تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں پھر ہماری سیاسی قیادت کو کہ وہ ماشاءاللہ جتنا بھی ہے سپورٹ کر رہی ہے. لیکن اس کو ابھی مزید بھی عوام کو ریلیکس دینا چاہیے، مزید بھی اس میں کمی کرنی چاہیے تاکہ ہم اچھا سائن ہمیں ملے اس چیز کا. یہ سب آپ بتائیے گا کہ جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا تو ہماری گورنمنٹ نے پیٹرول خریدا. جب پیٹرول خریدا اور جب پیٹرول پاکستان پہنچا تو اس وقت جو پیٹرول کا جو گراف تھا، جو اس کی قیمت تھی وہ ڈاؤن ہو چکی تھی. تو یہ جو اس کی قیمت ڈاؤن ہو چکی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ تو جو نقصان ہے یہ تو پھر پاکستان کی عوام کا ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں عرفان بھائی کہ یہ جو اعلیٰ قیادت ہے ہماری، وہ کوشش کر رہی ہیں عوام کو ریلیف دینے کی ہر طرح سے. جی. اب یہ دیکھیں کہ ان کی جو ایک بچت کی اور کفایت شواری کی جو ہے انہوں نے ایک سسٹم جو لانچ کیا ہے، جس طرح کووڈ میں ہوا، آپ کے سامنے مسائل کا شکار عوام بنی. تو جنگ کے اثرات جو ہیں دنیا کے تمام ممالک پر پڑ رہے ہیں، اور اس لحاظ سے آپ کے سامنے گورنمنٹ نے کہا کہ پیٹرول کی کنزمپشن جو ہے وہ کم سے کم ہو. ادارے جو ہے وہ بند کیے، تعلیمی ادارے بند ہو گئے، اسکول کالج یونیورسٹیز. اور جو سرکاری ادارے ہیں ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ آپ فرسٹ 4 ڈیز جو ہے کام کریں گے اور فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے جو ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کریں گے اور آپ نہیں آئیں گے. ان کی کوشش یہی ہے کہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیفور ٹائم جو ہے گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا، اور بظاہر جو ہے ہم عوام جو ہے ان کو بہت سے مقاصد میں بے شک غلط سمجھ رہے ہوں گے، لیکن ان فیوچر ہم محسوس کریں گے کہ ان کے جو اثرات ہیں وہ ہم سب کے لیے بہتری کی طرف ہو. تو جو اعلیٰ قیادت ہے وہ ہمیشہ عوام کی بہتری کے لیے ہی سوچتی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بہتری اس کا اثر ہوگا.
میڈم طیبہ کی طرف آتے ہیں. میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں جو یہ گورنمنٹ نے ابھی حکمت عملی کی ہے کہ جی 4 days ہیں، 4 days آپ ریسٹ کریں یا آن لائن کام کریں، کیا سمجھتی ہیں یہ اقدام جو ہے یہ بہتر ہے؟ سر اگر تو ان کا جیسے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ فیول کی بچت ہے اور اس کا ورک فرام ہوم اسٹارٹ ہو جائے گا تو اس حساب سے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں اور جو زیادہ طبقہ ہے وہ نہ تو آن لائن کو زیادہ جانتا ہے. اگر ہمارے جیسے یہ ایشوز ہیں کہ ایک موبائل کر کے ایک پرسن کے پاس ہوتا ہے یا 2 کے پاس ہوتا ہے، وہ باہر کام پہ گیا ہوا ہے تو بچے تو اس کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اس سے آن لائن اسٹڈی نہیں کر سکتے. تو اس طرح مشکل ہے، اور جو میرا نہیں خیال کہ یہ آن لائن یا اس طرح ورک فرام ہوم زیادہ چل سکتا ہے. شجاع صاحب آپ کی کیا رائے اس پر؟ لیکن بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا ہماری معیشت پر یا ہماری زندگی کے اوپر. کیونکہ دیکھیں ہم نے کوئی اگر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں تو ہمارے بچے اسی ملتان میں ہی رہ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی خانے بال جاتے نہیں ہیں، ان کے اثرات میں سمجھتا ہوں کہ اس معیشت پر نہیں پڑیں گے. جی تو یہ اور کچھ نہیں ہے، اس طرح چھٹیاں کر کے ہمارے بچوں کا مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اس کو ریگولرٹی تو روٹین میں آ جانا چاہیے. تو ایکسٹرا چھٹیاں بچوں کے لیے، بچے تو نہیں سمجھتے اس چیز کو کیا معاملات ہیں، لیکن یہ ان کے فیوچر کے لیے میرے خیال مناسب نہیں ہے یہ. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہ اس کو واپس لیا جائے، ان کو ریگولر روٹین کے مطابق لیا جائے تاکہ بچے اپنے جو مستقبل کی سروائیو ہے وہ مکمل کر سکیں. میاں صاحب کی طرف آتے ہیں. وقاص بھائی آپ بتائیے گا کہ ایران نے جو شرائط مذاکرات کے لیے رکھی ہیں کہ امریکہ خلیجی ممالک سے نکل جائے اور ایران کے نقصان کا معاوضہ بھی ادا کرے اور گارنٹی دی جائے کہ یہ دوبارہ ادھر نہیں آئے گا، کیا یہ شرائط قابل قبول ہے؟ میرے خیال میں شرائط تو بہترین ہے، اور ہر جو سمجھدار شخصیت ہے وہ ان شرائط کو تسلیم کرے گی کہ یہ بالکل ان کا جائز حق ہے. اب تھوڑی دیر پہلے آپ کی میری بات جس طرح ہوئی کہ امریکہ جو ہے اپنی شکست کو تسلیم نہیں کر رہا. امریکہ چاہ رہا ہے کہ جو ہے نا میں نہ مانوں کہ اس کے بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، تو مجھے اس پر پاور بھی مانا جائے اور جو ہے میری شخص کو جو ہے مجھے مانا جائے کہ میں جو ہے نا کر گیا ہوں، میں جو ہے نا اس کو ایران کو شکست دے دی ہے میں نے. بات یہ ہے کہ ایران کی جو شرائط ہیں، ہر وہ ملک چاہے وہ کسی بھی ایشیا میں ہے، یورپین میں ہے، یا کسی بھی اس مثال سے اقتدار میں آئے گا تو وہ ایران کی باتوں کو ہی تسلیم کرے گا. وہ کہے گا یہ بات بالکل جائز ہے. دیکھیں اس میں غلط بات بھی کوئی ایسی نہیں ہے. آپ بتا دیں اس میں غلط بات کون سی ایسی ہے جو آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ غلط بات؟ یہ ساری باتیں ایران کی ٹھیک ہیں. امریکہ اگر ایسے کر دے، دیکھیں جی اس نے بظاہر تو یہ سارے ممالک کو اس نے قطر ہو یا دوسرے اسلامک کنٹریز ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے اڈے قائم کیے، ایئر بیسز قائم کی، وہاں پہ جس نے ایران نے حملے کیے ہیں ان ممالک پر تو ایران نے نہیں کیے. تو میرے خیال میں اس میں ساری باتیں ٹھیک ہیں. یہ صرف اور صرف مسلمان ممالک کو آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ جو ہے یہ دیکھیں جی میں نے ایران پہ حملے کیے اور ایران آپ لوگوں پہ حملے کر رہے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے کہ آپ کی جو ہے ٹیکنالوجی کے دور ہے. اب وہ دور وہ بات نہیں ہے جو ہے آپ کو میں بتا دوں یہ بات ہو گئی آپ مان لیں. آپ کہیں گے دکھائیں گے، پروف دکھائیں گے، کہاں ہے ویڈیو، کہاں ہے اس کے شواہد، کہاں ہے ثبوت، کہاں ہے اس کے. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو یہ ایران کی شرائط بالکل ٹھیک ہے اور ان شرائط پر امریکہ کو آنا پڑے گا اور اسی بنیاد پر ہی یہ مسائل، یہ جنگ رکے گی اور ان مسائل کا یہ حل بنے گا. میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی شرائط ایسی نہیں ہونی چاہیے مزید. ایران جو ہے اس کو امریکہ جو ہے کہ جی یہ باتیں بھی نہیں مانتا اور سازی کا کردار بھی ادا کریں اور جو ہے اس جنگ سے چھٹکارا بھی مل جائے. تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. شجاع صاحب آپ بتائیے گا کہ جو اب حالات جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عالمی جنگ یا ایٹمی جنگ؟ نہیں سر، میں اس کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اگر میں یہ سمجھتا کہ اگر ٹرمپ اور اسرائیل اس کو عالمی جنگ کی طرف لے کے جائیں گے یا لانگ پیریڈ کے لیے لے کے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ لازماً یورپی کنٹریز جو یورپی ممالک ہیں وہ تو امریکہ کا لازماً ساتھ دیتے، جو کہ ابھی تک 20 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا. تو آگے مزید کیا سپورٹ کریں گے؟ کیونکہ ہر بندہ تنگ ہو چکا ہے، ہر بندہ اپنے عوام کی، اپنے ملک کی معیشت کو دیکھ رہا ہے. تو یہ عالمی جنگ کی طرف نہیں جائے گی. اگر جانی ہوتی تو کافی پہلے سٹارٹنگ ہو جاتی، کیونکہ دیکھیں اگر کوئی عالمی جنگ کی طرف جاتا ہے، اس کے رزلٹ کی طرف جاتا ہے تو پہلے سب سے مشاورت کرتا ہے. آپ نے اکثر میڈیا پہ دیکھیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، کہ تمام جتنے بھی یورپی کنٹریز ہیں انہوں نے کہا ان سے ٹرمپ نے ہم سے پوچھا تک ہی نہیں ہے تو ہم کیوں اپنے آپ کو اس جنگ میں جھونکیں. تو عالمی جنگ یہ نہیں بنے گی.
اور انشاءاللہ جو امریکہ ہے منہ کی کھا کے واپس آئے گا جیسے افغانستان سے نکلا ہے. کیا افغانستان میں 20 سال رہا ہے, کیا اس نے وہاں سے گین کیا بتائیں. ایسے یہاں سے بھی ایران سے بھی منہ کی کھا کے نکلے گا, اور اس کو وہ 100 پیاز بھی اور 100 جوتے کھا کے والا اس کا حال ہوگا. اب میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ سیف راستہ ڈھونڈا ہے کہ کس طرح نکلوں, کیونکہ اس کی معیشت اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی جنگ کو آگے لے کے جا سکے. وقاص بھائی آپ کی کیا رائے ہے اس پر, آٹمی یا عالمی؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کو یہ مختصر کرنے جا رہے ہیں, اس کو کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے ممالک ان کے ساتھ شامل ہوں جو ان کے اوپر, لیکن اب بات ہے اعتماد. ٹرمپ کے اوپر اعتماد کون کرے؟ جب آپ حملہ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ نے جو ہے نا کون کون سے ممالک کو اپنے ساتھ فکر میں لیا کہ میں جو ہے نا رائٹ پر ہوں اور میں حملہ کرنے جا رہا ہوں, آپ مجھے سپورٹ کریں. وہ اس وقت اس نے اپنی بادشاہت کی سپر پاور کا جو غرور جو ہے وہ اس کا وہ ختم ہو جا رہا ہے اس وقت, اور وہ محسوس دنیا بھی کر رہی ہے. آپ کے سامنے آپ نے اس کی وہ لائیو پکس دیکھ رہے ہیں کہ اپنے دائیں بائیں جو ہے وہ لوگوں سے دعا کروا رہا ہے معاملات. کبھی آپ نے ٹرمپ کو کبھی زندگی میں ایسا دیکھا کہ اس نے ایسے کام کیے ہیں. وہ اب بہت کچھ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں. تو ٹرمپ جو ہے وہ یہی چاہ رہا ہے کہ مجھے صرف راستہ دے دیا جائے, تو یہ جنگ جو ہے سالسی کا کردار کو ادا کرے اس کے اندر, لیکن کوئی بھی نہ اسلامک کنٹری نہ ہی یورپین کنٹری کوئی بھی اس کو اعتماد نہیں کر رہا کہ اگر ہم درمیان میں اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں تو ٹرمپ کی بات پہ کون اعتماد کرے. تو ساری بات پریشانی یہی ہے کہ جو ہے ایران کی شرائط جائز ہیں, اور جو بھی سالسی کے کردار میں آئے گا درمیان میں وہ ایران کی شرائط کے اوپر ہی امریکہ کو کاربند کرے گا کہ آپ ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے تو یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے. لیکن اس کا جو ہے لاس امریکہ کو بے شک زیادہ ہے, لیکن اصول دیکھا جائے تو اسے آپ محسوس کریں صرف 20 دن کی جنگ ہوئی ہے, اس 20 دن کی جنگ میں پوری دنیا متاثر ہوئی ہے. تمام کنٹریز جو ہے متاثر ہوئے ہیں اس سے, چاہے وہ تیل کی صورت میں, چاہے مہنگائی کی صورت میں, چاہے تعلیمی ادارے بند کرنے سے. یہ سب اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ پوری دنیا پر پڑا ہے اس 20 دن کی جنگ میں, جس میں صرف 2 ممالک ہی آپس میں فی الحال رہ جائے. کوئی بھی نہ ایران کی طرف سے کسی نے سپورٹ کی, نہ امریکہ کو کسی نے سپورٹ کی. تو اور آگے بھی یہی کچھ ہونے جا رہا ہے, کوئی بھی سپورٹ نہیں کرنے جا رہا, اور سب یہی چاہتے ہیں کہ جو ہے جنگ بندی ہو, اور ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سکون کی زندگی گزاری جائے, اپنی ہی معیشت کو مضبوط کیا جائے, اپنے معاملات کو ٹھیک کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ جو ہے یہ جو میری آبزرویشن ہے کہ چند دنوں میں ہم خوشخبری سنیں گے کہ جنگ بندی کے حوالے سے انشاءاللہ. اوکے میڈم طیبہ, آپ کی کیا رائے اس پر, آپ کیا کہیں گی عالمی جنگ اور ایٹمی جنگ کے حوالے سے؟ جنگ بندی ہونی چاہیے یا آپ اس کو کسی اور سائڈ پر دیکھ رہے ہیں؟ بالکل جیسے سر شجاع صاحب نے کہا کہ جنگ بندی جو ہے یہ بہت جلد انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. جنگ صرف 2 ملکوں کی نہیں ہو رہی, اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی کنٹریز آ رہے ہیں ہم سب بھی ان کے ساتھ پس جاتے ہیں, بالکل اس کے ساتھ پریشان ہوتے ہیں. ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ, ہوائی اڈے اس میں ہے, ہماری فلائٹس بند ہو جاتی ہیں, ایئرپورٹس بند ہو جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ جیسے برے کو اکیلا چھوڑ دیتے نا, امریکہ کو بھی اس کا اکیلا چھوڑا ہوا ہے. انشاءاللہ وہ جنگ بندی کی طرف آئے گا. اور ایٹم اور عالمی میں تو ایٹم کہنے کی بات ہے, ایٹم بم اگر آئے گا تو پھر کون بچے گا؟ اس کے تاثرات بھی پھر اس کے بالکل, اثرات تو ہوتے ہیں. کوئی ان کا ساتھ جنگ کا اسی لیے کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا. انشاءاللہ یہ جنگ بہت جلد بند ہو جائے گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ تینوں موضوع شخصیات کا. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام میں جو مہمان موجود تھے میں ایک دفعہ اور تعارف کرا دوں. میرے ساتھ موجود تھیں میڈم طیبہ بلال, ڈائریکٹر آف بلسن پبلک اسکول, چیئرمین آف سینٹ سٹی پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن تھیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک فہیم ارشد شجرا صاحب, امیدوار MPA PP 215, سرپرست اعلیٰ مزدور رکشہ یونین ملتان. ان کے ساتھ جو تشریف رکھتے ہیں میاں وقاص فرید قریشی صاحب, ماہر تعلیم و سماجی رہنما, چیف آرگنائزر ایجوکیشن اینڈ سوشل فورم, صدر ہیں گلبل فورم پاکستان کے. میں تینوں موضوع شخصیات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عوامی بیٹھک میں نئی شخصیات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید عرفان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.